अरज़ु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ात खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ समा के लिए, लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। इंतहाई काबिल कदर वाजिबुल एहतराम मेरे अज़ीज़ साथियों, नसीहत के तौर पर और अपनी ज़ाती तरबियत के लिए चंद एक आम फाहम सादा से लबो लहजे में चंद एक बातें हैं जो आपके गोश गुजार करनी है। अल्लाह ताला हमें समझने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 बातें हैं और बिल्कुल आसान हैं, और जितनी वो आपके लिए मैं करूँगा उससे ज़्यादा वो मेरे लिए हैं कि मैं भी उन पर अमल करूँ। वैसे तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उन्वान पर हमारा ये जलसा हर साल ही होता है, और आप लोगों का ज़र्फ़ है कि मुझ जैसे आदमी को भी आप इसमें मौका देते हैं। इतने अहले इल्म के दरमियान बैठ कर बात करना मैं दिल से कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि चलें मौका मिल जाता है तो मैं चंद बातें करके जाता हूँ। इस घड़ी पर तो टाइम आगे जाने का इरादा नहीं रखता, इस पर तो ओज बस साउल ज़मीन ही ठीक है। चल, तो तकरीबन 35 से 40 मिनट का दुरानिया है जिसमें ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली और बुनियादी जो बात है, मैं एक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उन्वान से चूँकि हमारा प्रोग्राम है, तो मैं जामे तिरमिज़ी की एक रिवायत है 1949। एक नशिस्त में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, तो एक आदमी बहुत अदब से उसने अर्ज़ किया होगा, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन अगर हजूर से सवाल न करते तो बहुत सारा इल्म हम तक तो वैसे ही नहीं पहुंचता। और उनकी सवाल करने के अंदर मैं इसलिए कहता हूं कि इतना आसान नहीं होता होगा क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आंखें भर के देखना भी कोई इतना आसान काम नहीं था। और आप इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि आप जब पूछते थे ना कि आज क्या दिन है, तो अगर वो ईद का भी दिन होता, सबको पता होता, तो वो कहते थे अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते। आप अंदाज़ा करें कि सही मुस्लिम में आता है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ लिया कि ये सूरज गुरूब कहाँ होता है। हमारे बच्चे जवाब दे सकते हैं कि गुरूब होता है मगरिब की तरफ। तो आप अंदाज़ा करें कि किस कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत का असर होता था। वो अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते। तो जिनका एहतराम दिल में इतना है, तो जब वो सवाल करते होंगे तो कितना एहतराम दिल में ला के ज़बान में आँखों में जमा करके सवाल करते होंगे। तो सवाल पता है क्या किया? हजूर मेरा एक खादम है, गलतियाँ बहुत करता है, आप सिर्फ मुझे ये बता दें मैं उसकी गलतियां कितनी बार एक दिन में माफ़ करूं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़ी देर के बाद उसने फिर अर्ज़ कर ली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक खादम है, मेरे लिए काम करता है, गलतियां बहुत करता है, मुझे आप सिर्फ ये फरमा दें कि मैं एक दिन में उसकी कितनी गलती हैं जो मैं उसे माफ़ कर दूँ। इस मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझे ये नसीहत करता हूँ कि तेरा जो खादम है, जो तेरा नौकर है, जो तेरे लिए काम करता है, एक दिन में 70 मरतबा वो गलतियाँ करेगा तो तुझे उसे माफ़ करना हो।
یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جو آج کی دنیا کے اندر میری طبیعت یا میرے مزاج یا میرے عزیز و اقربا دینی مذہبی جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہمارے اندر یہ فقدان اس حد تک چلا گیا ہے، اور اعمال کے اندر ہم جو باقی چیزیں، ابھی مجھ سے پہلے بھی شیخ صاحب اتنی آپ کو تنبیہ بھی کر رہے تھے اور آپ کو سمجھا رہے تھے ساری چیزیں، میں تو ادباً آپ سے عرض کر سکتا ہوں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی بات نہیں کر رہا، یہ تو آپ اپنے ایک امتی کو بتا رہے ہیں کہ تو نے 70 مرتبہ معاف کرنا ہے۔ میں ایز اے طالب علم کہتا ہوں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کتنی بار معاف کرتے ہیں، تو ہم تو اس سیرت کی بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر میں اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو، جن کا درجہ پھر خادم سے اوپر آتا ہے، تو ان کو کتنا آپ معاف کرتے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے، کتنا آپ ان کو معاف کرتے ہیں؟ میں یہ بھی نہیں کہتا ایک دن میں کتنا معاف کرتے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کی زندگی کے 40 سال ہیں تو 40 سال میں آپ نے کتنی بار اسے معاف کیا ہوگا؟ تو پہلی تو آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے نماز آپ ان کے طریقے پر پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ حج بیت اللہ ان کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ روزہ ان کے طریقے پہ رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح نماز کی ادائیگی آپ مسنون طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ مسواک کرتے ہیں، اپنا لباس پہنتے ہیں، اپنے سارے معاملات کرتے ہیں، آپ سے ادباً عرض ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اور مزاج میں جو نرمی کا ایک بہت بڑا پہلو تھا، آپ اگر اس پر بھی عمل کرنے لگ جائیں گے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ کو اپنی نمازوں میں لذت آنے لگے۔ جو نمازیں آپ کو بہت خوشک سی لگتی ہیں نا، کہ پچھلے کئی سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ان نمازوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ کی کبھی آنکھیں بھر آئی ہوں، کوئی ایسا ایک سجدہ نہیں تھا جس سے آپ کا ایک آنسو بھی نکل آیا، جس کے بارے میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اگر ایک بندہ مومن کا ایک بھی آنسو اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے یا اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی آنکھ سے نکلا اور زمین پہ گر گیا نا، یہ اتنا عزیز ہوگا اللہ کریم کو کہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے۔ تو دل کی نرمی میرا پہلا عنوان ہے، سیرت النبی سے لے کے کہ اپنے دلوں کے اندر جو ایک آپ نے پتھر پال رکھا ہے نا، اس کو وہ لوتھڑا بنائیں جس کے اندر اللہ نے آپ کو عقیدہ توحید کی سمجھ دی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ دی ہے، اس کے بعد آپ کو عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، کچھ نہ کچھ سمجھنا بھی آتا ہوگا۔ اتنے علماء واعظین آپ کو جمعے میں، خطبے میں اور دروس قرآن کے اندر آپ کو جتنی باتیں سمجھاتے ہیں، اگر ان سے بھی یہ دل آپ کا اور میرا نرم نہیں ہوتا تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا سخت ہمارا دل ہوگا، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تو ہے، سر جھکتا ہے، کمر جھکتی ہے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن دل اسی طرح سیدھے کا سیدھا پتھر کی طرح کھڑا ہے۔ جس دن یہ جھک گیا نا آپ کا دل، اس دن آپ کا سجدہ بھی لمبا ہوگا، اس دن آپ کا رکوع بھی لمبا ہوگا، اور اس دن آپ رات کو، اتنی لمبی حضرت رات ہے، اگر آج بھی کوئی 4 بجے اٹھ کے اللہ کے بارگاہ میں 2 سجدے تہجد کے نہیں کر پاتا تو اپنی سختی قلب کا شکوہ کر سکتا ہے۔ تو میری آج کے اس پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بزرگوں میں، میرے نوجوانوں میں، میری ماں اور بہنوں کے مزاج کے اندر جو اپنے بچوں پر بھی آج کے دور میں، چونکہ آپ شاید اس بات کو کس حد تک لیں گے، میں اس معاشرے کا فرد ہوں، چیزوں کو قریب سے دیکھتا رہتا ہوں، جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ اس پر بات کروں۔ آج کی ماں اپنے بیٹے کو بد دعا دینے سے ذرا بھی نہیں کتراتی، اور اپنے شوہر کے سامنے بھی اونچا بولنے میں ذرا بھر نہیں کتراتی، اور والد اپنی اولاد سے جو چلا چلا کے بات کرتا ہے اور اولاد آگے سے جو رد عمل دے رہی ہے، یہ معاشرہ تباہی کے اس دھانے پر چلا جائے گا جہاں سے آپ اس کو پھر واپس گھسیٹ کے بھی لانا چاہیں گے نا، ہزاروں علماء بھی اگر کھڑے ہوں گے نا تو پھر آپ کو یہ معاشرہ واپس لانے میں بہت دیر لگ جائے۔ حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، خادم ہے نا، معاشرے میں سب سے کم تر جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا وہ کسی خادم کو سمجھتے ہیں۔ میں اس کے بعد ایک آپ کو صحیح بخاری کی روایت بھی سنانے والا ہوں
کہ ہم معاشرے میں خادم کو کس درجے پہ رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی, ایک دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا تک نہیں. یعنی وہ ایک دن کا چھوڑیں, 10 سال کی گارنٹی ایک صحابی دے رہے ہیں. کہتے ایک مرتبہ مجھے ایسے لگا کہ آج تو مجھے ڈانٹ پڑے گی ہی پڑے گی. اور اس دن میرے سے ہوا کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ 2 موقع ایسے آئے تھے. ایک موقع یہ تھا کہ آپ نے مجھے کہا کہ کوئی بازار سے چیز لے کر آؤ. میں چھوٹی عمر میں تھا, میں نکلا, بچے کھیل رہے تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا, کھیلنے لگ گیا. تو اچانک جب مجھے یاد آیا کہ مجھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور میں ادھر بچوں کے بیچ میں کھیلنے لگ گیا ہوں. آپ اندازہ کریں گے اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آ گئے تھے اور دونوں آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھ دیا تھا کہ انس ہم نے آپ کو کام بھیجا تھا اور آپ ادھر کھیلنے لگ گئے. کہتے دوسری مرتبہ تب جب ایک ہی پیالہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں, جس میں آپ دودھ پیتے تھے اور جس میں آپ پانی پیتے تھے. ہوا کچھ یوں کہ وہ میرے ہاتھ سے گرا اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دیکھ رہے تھے پیچھے سے اور میرے ہاتھ سے گرا اور وہ ٹوٹ گیا. اس دن مجھے لگا جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہے آج تو مجھے ڈانٹ پڑے گی کہ ایک ہی پیالہ تھا, اللہ کے بندے وہ توڑ دیا. کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے, جو روایت کے الفاظ ہیں میں وہی پڑھ رہا ہوں, میں نے ڈرتے ڈرتے ایسے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ آپ کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں. تو فتبسم رسول اللہ, آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے مجھے فرمایا کہ پیالہ واپس لاؤ, ہم اسے پھر جوڑ لیں. انہیں پتا تھا اگر اس کا ایک بار بھی اس کا اگر دل اس کا ٹوٹا نا آج تو اس کو جوڑنا مشکل ہو جائے گا, پیالہ تو جوڑنا آسان ہے. جب آپ اپنے باپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو کیا پتا ہے, تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی زندگی کی ساری محنتوں کو کچل دیتے ہیں. جب آپ باپ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ ہلاتے ہیں نا کہ ابا جی آپ کو کچھ معلوم ہے نہیں اور آپ ویسے مجھے سمجھائے جا رہے ہیں, آپ کبھی اس باپ کے دل میں اتر کے دیکھیں نا, وہ کہتا ہوگا کہ میری زندگی کی ساری محنتیں اور میری ساری کاوشیں آپ نے برباد کر دی ہیں. آج ابھی جب میں بھائی کے ساتھ سفر میں نے اس کو ایک اچھی سی مجھے ویڈیو ملی, میں نے دیکھی. وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ دیکھتا تھا جب باپ مجھے مارنے کے لیے آتا ماں مجھے بچا لیتی تھی, تو ایک دن میں نے ویسے ہی پروگرام بنا لیا, کبھی مجھے ماں مارنے آئے تو میں دیکھوں گا میرا باپ کیا کرتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے دن بھر نا اپنی اماں کو تھوڑا سا ستایا کہ اماں ذرا غصے میں ہو جائے اور غصے میں ہو کے وہ مجھے مارے, لیکن باپ کی موجودگی میں مارے. مجھے پتہ چلے کہ باپ جب مارتا ہے تو اماں چھڑانے آتی ہے, لیکن جب مجھے اب اماں مارے گی تو باپ کیا کرے گا یہ دیکھنے کے لیے میں نے سارا دن اماں کو ستایا. وہ کہتی کھانا ادھر بیٹھ کے کھاؤ, میں ادھر بیٹھ کے کھاتا رہا. اس نے کہا بازار جاؤ, تو میں بازار نہیں گیا. دن میں نے کوئی 5-7 ایسی نافرمانیاں کی جس کے بعد مجھے اماں کو چاہیے تھا مجھے پیٹ دیتی. لیکن پتہ کیا ہوا, کہتا ہے شام کو جب میں بستر پہ لیٹا تو میری اماں میرے پاس آئی اور کہتے میرے پاس بیٹھ کے میرے ماتھے پہ اس نے بوسہ دیا اور اس نے کہا حمزہ پتر تو بیمار تھے نہیں. وہ جو والدین اپنے دل میں اتنی نرمی پال کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کو صرف اعتماد دے دے اور بھروسہ دے دے اور احترام دے دے. وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج کے دور میں والدین کی بڑھتی ہوئی زبان کی سختی اور بد دعائیں اور اولاد کی بڑھتی ہوئی نافرمانیاں, یہ دونوں کے دلوں کے اندر سختی پیدا کر رہی ہیں. سب سے بڑی نرمی اگر آپ پیدا کر سکتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے سب سے پہلے نرمی پیدا کریں. جناح الذل کا کیا مطلب ہے, وقفز کا کیا مطلب ہے, قولاً کریمہ کا کیا مطلب ہے, یا قولاً معروفہ کا کیا مطلب ہے, لا تنہرہما کا کیا مطلب ہے, کہ جتنی نرمیاں تم جمع کر سکتے ہو, جتنے اخلاق کے پہلو جمع کر سکتے ہو, جتنی تمہاری زبان میں چاشنی جمع ہو سکتی ہے, جتنی تمہارے ہاتھوں کی حرکت میں ادب آ سکتا ہے, یہ سارے کا سارا تم نے کس کے لیے کرنا ہے, اپنے والدین کے لیے کرنا ہے. معاشرے میں سب سے پہلا احترام کا حق اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو دیا ہے کہ وہ دے, اس سے معاشرہ آگے نرمی کی طرف بڑھے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی نے یہ پوچھ لیا کہ یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے پہلو بھی نرم رکھیں اور بات بھی نرمی سے کریں اور ان کے سامنے اف بھی نہ کریں اور انہیں ڈانٹے بھی نہ, اس کا کوئی خلاصہ مجھے بتائیں. تو عبداللہ بن عمر فرماتے تھے اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی تم اپنے والدین کے ساتھ چلے تو کبھی بھی اپنے والد کے آگے قدم مت اٹھانا, اس کے پیچھے پیچھے رہنا. اور ایک یہ بھی فرمایا کہ کبھی تو باہر سے کبھی آ جائے نا گھر میں
اور تیری والدہ اور تیرا والد اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنی چادر کو ان کے سامنے مت جھاڑنا، فیصیب بها الغبار علی وجههما، کہیں تیری چادر کا اڑتا ہوا غبار تیرے والدین کے چہرے پہ نہ پڑے۔ تو نرمی کا سب سے بڑا پہلو تو والدین کا اولاد کے لیے اور اولاد کا والدین کے لیے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا شوہر اپنے گھر کے اندر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے اندر اپنی ذات کے لیے ہم پہ کبھی غصہ نہیں کیا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین تم میں سے وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور یہ بات آپ نے شاید 3 مرتبہ فرمائی کہ تم میں بہتر وہ ہے۔ آج مجھے پتہ ہے، میں خود مولوی ہوں، ممبر پہ بیٹھنے والا ہوں، ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، لیکن وہ بالکل بہتر ہے۔ لیکن ایک قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا اگر وہ اپنے والدین کے احترام کو نہیں جانتا، اگر وہ اپنے علماء کی قدر نہیں جانتا، اپنے معاشرے میں وہ نرمی سے بات نہیں کر سکتا، اور اس کا اخلاق اس قدر بگڑ چکا ہے کہ وہ ایک بات جو کسی سے غلطی سے ہو جاتی ہے اس کا جواب دینے میں 12 سیکنڈ بھی نہیں رک سکتا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی تربیت کس قدر گر چکی ہے۔ لہذا یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور اس کے بعد فرمایا میں خود اپنے گھر والوں کے لیے میں بہتر ہوں۔ آپ یہاں پہ مذہبی طور پہ، مسلکی طور پہ، کسی بھی اعتبار سے اپنا رتبہ بلند کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی اور میری اصلیت کا پتہ تب چلے گا جب آپ میرے ساتھ ہوں گے اور میرے گھر میں جائیں گے۔ میرے گھر میں جو میرا رویہ میری بیوی، میرے بچوں، میری بیٹیوں کے ساتھ ہے، یا میرے والدین کے ساتھ جو میرا رویہ ہے نا، وہ میں اصل انسان ہوں۔ یہاں بیٹھ کے تقریر کرنا، الفاظ بولنا، سر لگانا، ترنم سے کچھ بھی کہہ دینا بہت آسان ہے، حقیقت میں اپنے گھر کے اندر جا کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر واقعی دین اور اسلام رچا بسا ہوا ہے یا نہیں ہے، آپ واقعی سیرت النبی کے دعوے دار ہیں کہ یا حقدار بھی ہیں کہ حقدار نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا میں 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک دعوے دار ہوتے ہیں، دوسرے حقدار ہوتے ہیں۔ ہم صرف دعوے دار ہیں، حقدار نہیں ہیں۔ تو آپ نے دعوے دار سے حقدار کا جو سفر کرنا ہے نا، اس میں پہلی آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ اپنے لب و لہجے میں اور اپنے بڑے انسانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے علماء سے ادب سے بات کرنا سیکھ لیں۔ یہ سیرت النبی کا آج پہلا درس تھا جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس کے اندر آخر میں ایک جو صحیح بخاری کا اشارہ میں نے کیا ہے، میں صرف وہ ایک حدیث کا آپ کو تھوڑا سا، وہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ بیان کرتا ہوں کہ خادموں کو کیسے لوگ سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ کیا عورت کا خیمہ مسجد میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے اندر وہ ایک واقعہ لائیں ایک عورت کا۔ وہ یہودی تھی اور وہ ایک گھر کے اندر کسی یہودی، بڑے یہودی کے گھر میں خدمت کرتی تھی۔ تو ظاہر اس گھر کے اندر اور بھی افراد تھے، بڑا گھر تھا، بڑا قبیلہ تھا۔ تو اس گھر کے اندر یہودی کی بیٹی کی شادی کا پروگرام بن گیا، تو انہوں نے بہت اچھا اسے کوئی گفٹ دیا، کسی نے ہار۔ وہ ہار ہماری عورتیں تو یہاں باندھتی ہیں، عربوں میں ایک دستور رہا ہے کہ وہ کمر میں باندھتی تھی۔ تو باروں سے ایک بہت اچھا ہار ملا جو اس نے باندھنا تھا شادی کے ان دنوں میں۔ تو ہوا اس طرح کہ ایک دن کہیں عورتیں اکٹھی باہر نکلیں اور اس کا ہار تھوڑی دیر کے بعد گم ہو گیا۔ اب سارے لوگ گھر واپس آئے۔ مجھے بتائیے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دینا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جن پہ غضب ہوا تھا وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے تھے وہ عیسائی ہیں۔ یہ صحیح حدیث کے اندر ہے۔ اب جن پہ غضب ہوا، آپ ان کی ایک بات سن لیں۔ ان کے گھر میں شادی کے ایام میں یقیناً عورتیں زیادہ ہوں گی، ان میں ایک عورت وہ تھی جو خدمت کرتی تھی ان کے گھر کے اندر۔ جب واپس ہے تو کہا ہار گم ہو گیا۔ سب کو چھوڑ چھاڑ کے الزام کس پہ لگا؟ خادمہ پہ۔ کہا جی اسی نے چوری کیا ہوگا۔ چلیں، پریشانی تو تب بن گئی جب اس عورت نے کہا کہ مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس ہار کی بات کر رہے ہیں، میں نے ہرگز تمہارا ہار چوری نہیں کیا۔ اور آپ صحیح بخاری کے الفاظ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا
تشریح سے بیان کر رہا ہوں, شاید ایسے الفاظ وہاں پہ نہیں ہوں گے, میں صرف سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ میں تھوڑی سی تشریح کی طرف جا رہا ہوں. اس عورت نے بار بار کہا کہ میرے پاس ہار نہیں ہے, میں نہیں جانتی, میرے علم میں نہیں کہ ہار کہاں ہے, میرے پاس کہاں ہے. تو بڑے سردار نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہار تو تیرے پاس ہی ہے, ہار تو تیرے پاس ہی ہے. یہ جو آج مہذب قومیں کہلاتی ہیں, میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا ہار تو تیرے پاس ہی ہے, اگر تم ویسے نکال کے دے دے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر ہم آپ کے بدن سے, جسم سے کپڑے اتار دیں اور پھر تیری تلاشی لیں گے اور ہار تجھ سے نکال لیں گے. یہ وہ آزمائش کا ٹائم تھا جب اس عورت نے ایک عجیب معاملہ کر دیا. اور آپ کو بھی کبھی زندگی میں ایسا ٹائم آ سکتا ہے, زندگی میں ہر انسان کو آتا ہے. تو اس نے کہا کہ باپ ہوتا تو اس کو بتاتی, ماں ہوتی, بھائی ہوتا, میں خادمہ ان کے گھر میں رہ کے میں یہیں پہ میں بڑی ہو گئی اور آج میری ذات پر الزام لگ گیا. تو اس نے کہا میں کس کو پکاروں, میں کس کے سامنے اپنی بات رکھوں, میں کس کو کہوں کہ میری وکالت کرے, میں کس کو کہوں کہ میرا فیصلہ کرے. یہ جج بھی خود ہیں, وکیل بھی خود ہیں, سزا بھی خود دیں گے اور ساری چیزیں خود کریں گے, تلاشی بھی خود لیں گے, الزام بھی خود لگائیں گے, میرا وکیل کون بنے گا. تو فوری طور پہ اس کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی. شیخ صاحب اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں وہ کسی رب کی پوجا کرتے ہیں, میں اس کے بارے میں جانتی نہیں ہوں, میں اس کے بارے میں, یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, میں اس کے بارے میں علم نہیں رکھتی, میں اس پر ایمان نہیں لائی, میرے کسی طرح سے بھی اس کو نہیں جانتی. لیکن اس نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ تیرے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے ہیں, اس کے ساتھی بھی جھکتے ہیں, اور میں تیرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی. آج اگر تو واقعی رب ہے نا تو میری مدد کر. آپ اندازہ نہیں کر سکتے, یہ میں آپ کو کوئی افسانہ نہیں سنا رہا, اگر اس کی تصدیق نہ ہوتی تو میں کبھی آپ کو یہ وقت کبھی آپ کا ضائع نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ اوپر بلندی پر چیل آئی اور اس نے وہ ہار نیچے گرایا لوگوں کے سامنے, جو ہار کو گوشت سمجھ کر اٹھا کے لے گئی تھی لیکن وہ گوشت تھا نہیں, تو وہ واپس دینے آئی اللہ کے حکم پر, اور جب وہ اس کے درمیان گرا تو وہ اسی وقت اس گھر سے نکل کے جا کے سیدہ عائشہ سے ملتے ہوئے حضور سے جا کے مل کے پورا قصہ سنایا اور مسلمان ہو گئی. اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا کوئی گھر نہیں, تیرا باپ نہیں, تیرا بھائی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہماری مسجد میں تیرا ایک طرف سے خیمہ لگا دیتے ہیں, تم یہاں پہ کچھ عرصے کے لیے ٹھہر سکتی ہو. حضور نے اس کا خیمہ مسجد میں لگایا. امام بخاری نے باب قائم کیا کہ کبھی اگر مجبوری بن جائے تو کسی عورت کا خیمہ مسجد میں لگا سکتا. ہمارا دین خادموں کو یہاں تک کہ اللہ اپنے پرندوں کو کہتا ہے کہ اس کو واپس کر کے آؤ, اور وہ واپس کر کے آتے ہیں. آج کسی بھائی نے تھوڑا دائیں بائیں جانا ہو تو وہ نیویگیشن لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ راستہ بھول نہ جاؤں, لیکن پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت دے کے بھیجی, جہاں سے اٹھایا تھا اب وہاں نہیں گرانا, جہاں پہ اب مسئلہ ہے وہاں پہ اس کو لے کر جانا ہے, اور وہاں وہ لے کر آیا. اور اللہ خادموں کی, چاہے وہ کسی یہودی کا بھی خادم کیوں نہ ہو, اللہ اس کی پکار کو بھی رد نہیں کرتا. اتنی حیثیت تو معاشرے میں خادم کی ہم نیچے رکھتے ہیں, اسلام اس کی حیثیت کو کتنا اوپر رکھتا ہے. میری آپ سے عرض ہے, ایک خادم کے لیے اتنے احترام کے رشتے ہیں, ایک والد کے لیے, والدہ کے لیے, علماء کے لیے, بھائی کے لیے کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے اعزاز رکھے ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, اور اس کو آپ منفی میں مت کوئی میرا بھائی لے جائے, نہ میں سمجھا پاؤں تو مجھ سے سوال کر لے, میں اس کی وضاحت کر دوں گا. آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی جو مرغ ہوتا ہے نا, لا تسب الدیک, اس کو گالیاں نہ دیا کرے. اچھا حضرت اس کے آگے اس کی ریزن بیان کی, نبی کریم سے وجہ بیان کی کیوں نہیں گالیاں دینی. کہا اس گالی سے مراد یہ کہ برا نہ کہیں اس کو, یعنی گالی سے مراد اگر کوئی اس طرح کی گالی, مطلب برا ہی نہ کہے اس کو. جو مرغ آپ پالتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں, یا گاؤں میں, قصبے دیہات میں آپ دیکھتے ہیں, آپ نے فرمایا کوئی اس مرغ کو برا نہ کہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ فجر کی اذان کے ٹائم وہ پہلے آواز لگاتا ہے, یوقظ للصلاۃ, وہ دراصل تمہیں کس کے لیے جگاتا ہے؟ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو برا مت کہنا.